अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड में मौसम फखर में खुश आमदीद। झंडा जला दिया यार, इंतहा है कि पाकिस्तान की इज्जत व तौकीर की जो ज़मानत है ये है पाकिस्तान का झंडा। ये जो हम सीने पे लगा के रखते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर इक़्तिदार से अलग कर दिया जाए या किसी भी जमात को उसके जो सियासी हकूक़ हैं अगर उससे महरूम कर दिया जाए तो वो झंडा जलाना शुरू कर दें। ये कौन सा तुकबंद है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की सरबराही में ये एक नई MQM बनने जा रही है? क्या इमरान खान साहब एक नए अल्ताफ़ हुसैन बनने जा रहे हैं? क्या पाकिस्तान के अंदर एक नए अल्ताफ़ हुसैन का ज़हूर होने जा रहा है? क्या पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनती जा रही है जो अपने मकासद के लिए किसी भी तरीके से कोई भी आइन शिकनी कर ले सके, कोई पूछने वाला नहीं? और ये सब कुछ उस वजह से हो रहा है कि इमरान खान साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रह चुके हैं, उन्होंने पाकिस्तान का वज़ीर आज़म पे के ओहदे पर बैठते हुए आइन शिकनी की, तो उनके नीचे जो कारकुनान हैं वो कैसे आइन को मानेंगे, वो कैसे पाकिस्तान को मानेंगे, वो कैसे पाकिस्तान के परचम को मानेंगे? ये सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। और यही वजह है कि इमरान खान साहब का ये जो वतीरा है ये पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के लिए बहुत ही ख़तरनाक है। आपको फ़ौज से इख्तलाफ हो सकता है, आपको पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से इख्तलाफ हो सकता है, आपको पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के सियासी किरदार से इख्तलाफ हो सकता है, आपको पाकिस्तान की अदलिया से इख्तलाफ हो सकता है, आपको रात को 12 बजे अदालतें खोलने से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इसका मतलब कतई तौर पर यह नहीं है कि आप इस परचम की तौहीन करें। इसकी किसी भी सूरत इजाज़त नहीं दी जा सकती। ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिस वीडियो के अंदर जो एक पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ का कारकुन है वो PTI के झंडे लगा के और बल्ले के निशान के साथ बैठकर ना सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ गुफ्तगू कर रहा है बल्कि पाकिस्तान के इस झंडे को सरेआम जला भी रहा है और उसके साथ साथ धमकियां भी दे रहा है। और ये सब कुछ होना है और ये सब कुछ होगा, आने वाले दिनों में होगा, क्योंकि इमरान खान साहब की अना के आगे कोई और चीज़ वैल्यू नहीं रखती। अगर ऐसा ना होता तो ये ना होता जो इस वक्त आपके सामने है। इमरान खान साहब के इक़्तिदार से अलग होने के बाद या अलग होने से पहले जो उन्होंने गद्दार और मुहब्बे वतन की लड़ाई शुरू की थी, उसके पस मंज़र में ये तमाम चीज़ें मौजूद थी। उन्हें पता था कि मैंने किस सिमत में जाना है, मैंने कौन से महाज को टच करना है और मैंने पाकिस्तान के अवाम को ये जो गद्दार और मुहब्बे वतन की ये जो डिवीज़न है, इस डिवीज़न के अंदर ला के किस तरह खड़ा करना है, उनको का बहुत ज्यादा अंदाजा था। सियासी एहतजाज हक है, मैं 100 दफा कहूंगा सियासी एहतजाज हक है। मैं 100 दफा कहूंगा कि इमरान खान साहब के पास इस वक्त बहुत ही ज्यादा मास पॉपुलैरिटी मौजूद है, वो पाकिस्तान के बहुत बड़े क्राउड पुलर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने कारकुनान को पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश करें। उसका मतलब ये नहीं है कि वो इस झंडे की बेतौकीरी करें जिस झंडे को वो खुद अपने सीने पर अपनी टोपी पर लगाकर पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप जीत के लाए थे। यकीनी तौर पर इमरान खान साहब को एक क्लैरिटी के साथ, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ अपने कारकुनान को ये हदायत करनी होगी कि पाकिस्तान के परचम की बेतौकीरी ना की जाए। ये नारे लग रहे हैं, ये नारे ये इस वक्त सामने आपके स्क्रीन पर भी ये आपको स्क्रीनशॉट नज़र आएंगे। ये नारे लग रहे हैं इस वक्त, ना सिर्फ ये नारे लग रहे हैं बल्कि नारे लग रहे हैं चौकीदार चोर है, और ये नारे लग रहे हैं जनाब बड़ा जनरल बना फिरता है जो अमेरिका से डरता है, फलान साहब खुलकर सामने आए, कितने वीगो लाओगे? ये चैलेंज कर रहे हैं, आप गद्दार करार दे रहे हैं किसको? आपको अंदाज़ा है? यार मुस्लिम लीग नून ने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया था। मुस्लिम लीग नून मुझे क्यों निकाला का बैनर उठाकर इक़्तिदार से निकली थी। मुस्लिम लीग नून मुझे क्यों निकाला का नारा लेते हुए ईवान वज़ीर आज़म से निकली थी। पूरी GT रोड क्रॉस करते हुए आए थे, लाहौर तक आए थे, हर जगह पर कहा मुझे क्यों निकाला, लेकिन किसी भी आला तरीन शख्सियत को गद्दार नहीं कहा। यह ज़रूर कहा कि यह सियासी किरदार अदा नहीं होना चाहिए, सियासत के अंदर मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, किसी भी वज़ीर आज़म को अपनी लाठी के हांके लगाकर उसको इक़्तिदार से बाहर नहीं निकालना चाहिए। ये ज़रूर कहा, गद्दार नहीं कहा किसी को। अब ये अगर हम बैठ के किसी भी जगह पर मुहब्बे वतन और गद्दार के सर्टिफिकेट बांटना शुरू कर दें तो ये बहुत ही गलत बात है और इमरान खान साहब को सोचना चाहिए। इस वक्त जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ वो इस वक्त भी पाकिस्तान के सबसे मुक़्तदर इदारे में बैठे हैं, वो उस जगह पर बैठे हैं जहाँ पर बैठ के उन्होंने आइन शिकनी की थी, जहाँ पर उन्होंने आइन से मावरा इक़दाम किया था, यानी पार्लियामेंट बिल्डिंग ऑफ पाकिस्तान। और यहाँ पर बैठ के भी वो जो बात कर रहे हैं वो इस वक्त आइन से मावरा बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जनाब सदर आरिफ अलवी साहब शहबाज शरीफ साहब से हल्फ नहीं लेंगे, और ये सुन के उनकी पार्लिमानी पार्टी को एकदम 440 वोट का झटका लग गया कि यार भाई की कह रहे हैं।
کچھ سمجھ نہیں آ رہی, لوگوں کو اس بات کا اندازہ نہیں ہو رہا کہ یار عمران خان صاحب بنیادی طور پر چاہتے کیا ہے. اور اس کے بعد یہ بات ضرور ہے کہ جناب آپ کو شہباز شریف صاحب پسند نہیں ہیں, نہیں ہو سکتے. بہت سارے لوگوں کو عمران خان پسند نہیں, بہت سارے لوگوں کو آصف زرداری پسند نہیں, بہت سارے لوگوں کو آج تک ذوالفقار علی بھٹو شہید پسند نہیں, بہت سارے لوگ آج بھی محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے بارے میں بات کرتے ہیں. لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی بھی ایک جو ہے صدر کا جو آفس ہے آپ اس کو اس کا ایک رول ادا کرنے سے روک دیں کہ اس وجہ سے کہ وہاں پر جو بیٹھا شخص ہے وہ آپ کے ہاتھ کی گھڑی ہے یا ہاتھ کی چھڑی ہے, آپ اس کے مطابق جو مرضی کر سکتے ہیں. یار انتہائی ہو گئی. اور اس کے بعد اراکین اسمبلی کی طرف سے دو ٹوک انداز میں کہا گیا جو وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے کہ جناب جب آپ نے وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھانے کی کوشش کی تھی, جب آپ گئے تھے ایوان صدر, تو وہاں پر نون لیگ کا صدر بیٹھا ہوا تھا جس کا نام ہے ممنون حسین مرحوم. انہوں نے آپ سے حلف اٹھایا تھا اور اس وقت آپ سے خاتم النبیین کے الفاظ ادا نہیں ہو رہے تھے. یہ یاد کرانے کی بھی بات ہے نا, یہ یاد کرنی چاہیے. لیکن نہیں, ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے. ہماری ایگو کو سیٹسفائی ہونا ایٹ اینی کاسٹ, یہ ہے بنیادی المیہ جو عمران خان صاحب کا ہے. اور عمران خان صاحب اپنے اس بنیادی المیہ کی بھینٹ ہر ایک ادارے کو چڑھانے جا رہے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی جو مقننہ ہے وہ اپنے فرائض ادا نہ کر سکے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک پولیٹیکل ٹرموائل رہے, اگرچہ صرف آج ہی کے دن جب یہ پولیٹیکل ٹرموائل سیٹل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, بیٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے, اس کی دھول بیٹھتی ہوئی نظر آ رہی ہے, پاکستان پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو آج صبح پاکستان سٹاک ایکسچینج نے جس وقت بزنس کا آغاز کیا 1400 پوائنٹس کا اضافہ ہوا پاکستان سٹاک ایکسچینج میں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت اوپن مارکیٹ میں ڈالر 183 روپیز میں ٹریڈ ہو رہا ہے, جو آج سے 3 دن پہلے 191 روپے تک ٹریڈ ہو رہا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ شہباز سپیڈ کام کرے گی. لیکن ہم چونکہ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے مادہ نہیں ہے, ہمیں یہ بات گوارا نہیں ہے کہ وہ اسمبلی جو ہم خود توڑ دیں, ہمیں گوارا ہے, کیونکہ وہاں سے ہماری ضد, ہماری ایگو سیٹسفائی ہوتی تھی. لیکن اگر اسی اسمبلی کے اندر سے ہمیں کک آؤٹ کر دیا جائے, ہمیں باہر نکال دیا جائے, ہمیں ووٹ آؤٹ کر دیا جائے, ہمیں یہ بات گوارا نہیں. عجیب سی منطق ہے ہمارے کپتان کی, لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ جانا کس سمت میں جا رہے ہیں. اور ایک بنیادی طور پر دیکھیں, احتجاج کرنا ہر ایک کا حق ہے, احتجاج کرنا چاہیے, بالکل کرنا چاہیے. ایک پاکستان کی بڑی سیاسی جماعت ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اپنے کارکن ہیں ان کی تربیت بھی کرنی چاہیے. آپ کے کارکنان اس وقت سڑکوں پر غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹتے پھر رہے ہیں. یار یہ کوئی بات ہے کرنے والی کہ آپ غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹیں؟ بہت ساری سوشل میڈیاز پر پوسٹیں چل رہی ہیں جس کے اندر بہت سارے جرنلسٹوں کو غدار قرار دیا جائے, اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس قرار دیا جائے. پاکستان کے ٹاپ جرنلسٹ ہیں, ان کا میں بھی آپ کو ایک اسکرین شاٹ بھی دکھاؤں گا, اس کے اندر ان کی ایک پورا لگا کے ان کی تصویریں چھوٹی چھوٹی لگا کے, حامد میر صاحب ہیں, نجم سیٹھی صاحب ہیں, ابصار عالم صاحب ہیں, منیب فاروق ہیں, دیگر بہت سارے لوگ ہیں, ثنا بچا ہیں, غریدہ فاروقی ہیں, بہت سارے لوگ ہیں. اور وہ بتایا یہ جا رہا ہے, عمران شفقت صاحب بھی ہیں اس میں, یہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ جناب یہ تمام لوگ ہیں یہ اینٹی اسٹیٹ ہیں. یار کس نے آپ کو یہ والا حق دیا کہ آپ کسی کو اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ قرار دے دیں؟ بھائی ابھی بھی وقت ہے, ابھی بھی وقت ہے. اپنے کارکنان کو روکیں. جو آگ وہ دہکا رہے ہیں اس آگ کی شدت جیسے جیسے بڑھتی چلی جائے گی, اس مملکت خدا داد کے وجود کو خطرات لاحق ہوتے چلے جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دوبارہ کوئی اور اقدام ہوا آپ کے خلاف تو پھر کہیں گے آپ دیکھیں مجھے یہ کر دیا, مجھے یہ کر دیا, میرے خلاف مقدمے بن گئے, میرے خلاف یہ ہو گیا, میرے خلاف وہ ہو گیا. بھائی اگر ایسا نہیں ہے تو میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ سیاست کریں. آپ کو اپوزیشن جماعتوں نے سیاست کے ذریعے اقتدار سے باہر نکالا. سیاست آپ کا حق ہے, آپ ایک بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر ہیں, آپ بھی سیاست کے ذریعے ان کو اقتدار سے باہر نکال دیں. لیکن خدا کا واسطہ یہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, یہ غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنا بند کر دیں, کیونکہ اس کے نتیجے میں بہت ہی زیادہ المیہ کا خدا نخواستہ کچھ ایسی انارکی کی کیفیت ڈیولپ ہو سکتی ہے جو گلی محلوں میں ایون گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے. اس سے بچنا چاہیے. اب عمران خان صاحب نے آج کیا ہے اپنی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس.
اجلاس, اور اس پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں 2 امور پر بات کی گئی. ایک, جناب کے صدر صاحب سے کہا جائے کہ وہ استعفیٰ نہ لیں, اور جس پر اراکین اسمبلی نے ان کو سمجھایا کہ جناب آپ کی مہربانی ہے ایسے احکامات صادر نہ کیے جائیں. اور دوسرا, ان کے اس بات کے بارے میں قائل کرنے کی کوشش کی گئی کہ نیشنل اسمبلی کے فورم کو خالی نہیں چھوڑنا چاہیے. اور میری اطلاعات کے مطابق تقریباً جو آج ان کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں 100 سے زائد اراکین اسمبلی نے شرکت کی, تقریباً 108 یا 109 کے قریب اراکین اسمبلی نے شرکت کی, جس میں سے 90% اراکین اسمبلی کا یہ کہنا تھا کہ جناب ہمیں ایوان کو خالی نہیں چھوڑنا چاہیے. صرف شیخ رشید احمد صاحب اور فواد چودھری صاحب, یہ 2 شخصیات ایسی تھیں جو بار بار اس بات کا اظہار کر رہے تھے کہ نہیں ہمیں استعفے دینے چاہیے, ہمیں باہر جانا چاہیے. کل شیخ رشید احمد صاحب نے بھی لال حویلی پہ, مجھے یاد آیا, انہوں نے بھی کل وہاں کی بالکنی سے کھڑے ہو کر انہوں نے عوام سے خطاب کیا, اور وہاں پر بھی ان کی موجودگی میں بھی نعرے لگ گئے, چوکیدار چور ہے, چوکیدار چور ہے. اور شیخ رشید احمد صاحب کو وہاں پر کھڑے ہو کے اس بات کا اظہار کرنا پڑا کہ لال حویلی کی یہ روایت نہیں ہے کہ یہاں پر کھڑے ہو کے اس قسم کے نعرے لگائے جائیں یا یہ نعرے نہ لگائیں. انہوں نے اپنے کارکنوں کو روکا. بتانے کا مقصد یہ ہے جو پولیٹیکل ورکر ہے اس کو, اور جو جینوئن پولیٹیکل ورکر ہے جو نیچے سے آیا ہے, اس کا ایک پولیٹیکل تجربہ ہے, اس کو اس بات کا اندازہ ہے کہ میں نے کون سی لائن تک جانا ہے, کہاں تک جانا ہے, کہاں سے آگے جانے کے نقصانات ہیں, اور اس کے نقصانات مجھے نہیں ہیں بلکہ ملک و قوم کو ہوں گے. لہٰذا انہوں نے وہاں پر ان کو روک دیا, ان کو نہیں اس سے آگے نہیں جانا. البتہ کل جلسے کے اندر ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران اگر ایوان میں رہے گا تو میں بھی ایوان میں رہوں گا, وہ اگر ایوان سے باہر آئیں گے میں ایوان سے باہر آؤں گا. اور ساتھ انہوں نے عمران خان صاحب کو مشورہ دیا کہ جناب آپ جو ہے وہ جیل بھرو تحریک شروع کریں, میں اس جیل بھرو تحریک میں سب سے پہلے جاؤں گا آگے, اور اس کے بعد آ کے جو ہے جیل بھرنے کا ہم عمل کا آغاز کریں گے. اب جو امپورٹنٹ فیصلہ ہے پارلیمنٹری پارٹی کا, اس کے اندر یہ ہے کہ وہ جو 22 منحرف اراکین ہیں نیشنل اسمبلی میں, ایک خط تحریر کیا گیا ہے اور وہ خط بھیجا گیا ہے اسپیکر سیکریٹریٹ کے اندر, جس کے اندر یہ بات کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ ان 22 اراکین اسمبلی کو پابند کیا جائے کہ وہ پارلیمانی پارٹی کے فیصلے کے مطابق شاہ محمود قریشی صاحب کو قائد ایوان کا ووٹ دیں. یہ انہوں نے ان کا مطالبہ کیا, اور ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ 22 اراکین قائد ایوان کے انتخاب میں شاہ محمود قریشی صاحب کے حق میں ووٹ نہیں دیتے تو پھر جو ان کے خلاف آرٹیکل 63A کے تحت نہ صرف کارروائی کی جائے بلکہ ان کے خلاف جو ریفرنس ہے اس کو بھی بھیجا جائے, اور اس ریفرنس کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان کارروائی کرے. یقینی طور پر رائٹ ہے, میں نے آپ کو بتایا نا کہ پولیٹیکل پارٹی کا رائٹ ہے, اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے. احتجاج کریں, اپنے اراکین کے خلاف کارروائی کریں, اپنے منحرف اراکین کے خلاف کارروائی کریں, جو مرضی کریں, یہ آپ کا رائٹ ہے. لیکن پالیٹکس الطاف حسین بن کے نہ کریں. دیکھیں اقتدار سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اختلافات کے نتیجے میں ذوالفقار علی بھٹو پھانسی چڑھ گئے, اقتدار سے نکلے, مارشل لاء لگا, پھانسی چڑھ گئے. بے نظیر بھٹو صاحبہ کو کئی مرتبہ اقتدار سے نکالا گیا, نواز شریف صاحب کو کئی مرتبہ اقتدار سے نکالا گیا, ایک مرتبہ نواز شریف صاحب کو مارشل لاء لگا کے بھی اقتدار سے نکالا گیا. عمران خان صاحب اقتدار میں لائے بھی گئے اور اقتدار سے نکالے بھی گئے. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری سے سبق سیکھنا چاہیے. یہ جو پنیری کے اندر پودے لگتے ہیں نا جی, اس کے تجربے ہے, اور پاکستان کے اندر یہ جو گیٹ نمبر 4 کے اندر یہ جو پنیریاں ہیں, اس میں سے یہ تجربے ہمیشہ ہی ناکام ہوئے ہیں. کوئی ایک تجربہ ایسا نہیں ہے جو کامیاب ہوا ہوگا. اب بھی اگر شہباز شریف صاحب کی صورت کے اندر اگر یہ تجربہ کیا جا رہا ہے تو اس نے بھی الٹیمیٹلی ناکام ہونا, یہ فائدہ مند ہو نہیں سکتا, کیونکہ جب وزیر اعظم آئین کے مطابق ہی اپنے وزیر اعظم کے اختیارات کو استعمال کرنے کی کوشش کرے گا, وہاں پر رکاوٹ آئے گی, یقینی طور پر رکاوٹ آئے گی. یا جب اس کو یہ پتہ چلے گا ہوں میں وزیر اعظم ہوں, اس کے لیے پرابلم کریٹ ہوگی. عمران خان صاحب کو چاہیے کہ اس موقع کا فائدہ اٹھائیں, اس موقع کا فائدہ اٹھائیں اور اپنے آپ کو پولیٹیکلی منظم کریں. ان کے ساتھ لوگ موجود ہیں, انڈاؤٹلی ان کے ساتھ لوگ موجود ہیں, مجھے اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے, ان کے ساتھ لوگ موجود ہیں, لیکن ان لوگوں کی تربیت کریں, ان لوگوں کو گالی سے, انتقام سے, غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے سے روکیں. اور اس کا عملی مظاہرہ عمران خان صاحب کو خود کرنا پڑے گا, فرنٹ پہ آ کے اس بات کا مظاہرہ کرنا پڑے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے لیے تیار کریں. یقین
جانے کہ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو پاکستان کے جو سیاسی تاریخ ہے اس کے اندر ایک وہ بہت اچھا اضافہ ثابت ہو سکتے ہیں، کیونکہ اب انہیں اقتدار کی پیچیدگیاں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات نبھانے میں تمام تر رکاوٹیں، ان کو اب ان تمام چیزوں کا علم ہو چکا ہے۔ اب اگر وہ اسی طریقے سے کھیلیں گے جیسے وہ 2013 کے الیکشنز کے بعد آئے تھے، اور تو اب شاید ایسا ان کو کھیلنے کا موقع نہ مل سکے۔ اب ان کو اپنے لیے پولیٹیکل سپیس کو مکمل طور پر اپنے قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ایسے واقعات جس کا ذکر میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں کیا، ایسے توہین امیز اور قابل مذمت واقعات کو جب تک عمران خان صاحب خود فرنٹ پہ آ کر ایسے واقعات کی مذمت نہیں کریں گے، یہ آگ بڑھتی چلی جائے گی اور عمران خان صاحب پر اس کی سب سے بڑی ذمہ داری آئے گی۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔